अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इनसाइडर विद शहाब के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। और आज पंजाब की सियासत, कोरोना की सूरत हाल और दीगर तमाम तर जो इशूज़ हैं इस वक्त हमारे मुल्क को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दरपेश, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, वेलकम। गवर्नर साहब, सबसे पहले बात हो जाए हालात हाजरा की। आए दिन हर दूसरे तीसरे महीने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें सुनते हैं, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद मैदान में आना पड़ता है एंड ही हैज़ टू पुट हिज वेट, जो उनका वज़न है वो उस्मान बुज़दार के पलड़े में उन्हें डालना पड़ता है और एश्योर कराना पड़ता है पूरे मुल्क को कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में सवाल ये है कि ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या कोई लूप होल है उनकी परफॉर्मेंस में? ऐसी क्या नौबत आती है और कौन लोग ये अफवाह फैलाते हैं? देखिए जी, अगर हमें पता हो कि ये कौन अनासर हैं तो फिर तो मसले का हल जो है वो आसानी से निकल सकता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मेरा ख्याल है कि हर दूसरे तीसरे महीने ये अफवाहें चलती हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, वजीर आजम पाकिस्तान खुद ये ऐलान करते हैं कि उस्मान बुज़दार ही वजीर आला जो हैं वो रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस भरपूर एतमाद और सपोर्ट के बाद ये अफवाहें जो हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। देखें, एक तो हमारी यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे इत्तेहादी जो हैं उन्होंने एक दिन भी नहीं ये बात कही कि ये वो वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुतमिन नहीं है या उनकी तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि जो भी फैसले करने हैं जाहिर है कि इत्तेहादियों से भी मुशावरत करनी होती है। तो उसके बाद जो हमारी सूबाई असम्बली के अरकान हैं तो वहां से भी किसी किस्म की भी आवाज आपने कभी नहीं सुनी होगी कि हाउस के फ्लोर पे किसी पीटीआई के मेंबर ने या किसी मुस्लिम लीग काफ के मेंबर ने उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बात की हो। तो ये जो तब्दीली की बातें होती हैं ये लोग करते हैं, लेकिन अब फिर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि उस्मान बुज़दार ही वजीर आला पंजाब रहेंगे। अच्छा गवर्नर साहब, जो भी साजिशी अनासर हैं या अफवाह निकलती है तो क्या कोई ग्राउंड होता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी जितने तज्जियाकार हैं या नाम नहाद तज्जियाकार हैं उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि एक बहुत ही हैवी वेट वज़ीर आला के बाद एक कदरे जो चुप वज़ीर आला है, परफॉर्मेंस बेस पे नहीं लेकिन जो मीडिया प्रोजेक्शन है वो बहुत कम है। क्या इसकी वजह यह है कि उन लोगों को इस तरह की बात निकालने का मौका मिलता है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो पंजाब में और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कोविड-19 है। और आपने देखा कि कोरोना के असरात जो हैं वो बरतानिया में क्या हुए हैं, अमेरिका में क्या हुआ है और इटली में क्या हुए हैं, दूसरे ममालिक में क्या हुए हैं। और आपको ये भी मालूम है कि पंजाब का जो सूबा है ये तकरीबन 56% ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप नंबर ऑफ केसेस देख लें तो अगर आप आबादी के लिहाज से मुकाबला करें तो हमारे केसेस जो हैं आबादी के लिहाज से दूसरे सूबों से कम हैं। और उसके बाद बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बड़ा मुश्किल वक्त था कि यहाँ पर टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमल थी और उसके बाद अस्पताल बेड जो हैं वो नाकाफ़ी थी। और अल्लाह के फजल व करम से हमने इन तमाम मुश्किल हालात जो हैं इनका मुकाबला किया। और मैं आज एक प्रोटेक्ट एक जो है रिसर्च प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में लॉन्च किया था और आज 500 पेशेंट्स पे उन्होंने इसका तजर्बा किया था और आज उसकी वहां पर उन्होंने कंक्लूड करना था। तो मैं वहां पर था और वहां पर तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेजेस के और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं वो अस्पतालों के वहां पर मौजूद थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर के वो सब मुझे बता रहे थे कि अब हम 10 से 15% जो है अस्पताल की जो कोरोना के लिए बेड्स एलोकेट की गई थी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी नुमाया कमी जो है केसेस में आई है। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि अभी
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورونا پہ ہم نے فلی کنٹرول کر دیا ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روک دیا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی، ایس او پیز کو سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے صوبوں کو کہا. تو اب بہتر صورتحال آئی ہے. لیکن ابھی ہمارے آج میں نے صبح بھی کہا تھا، پھر رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب 3 چیلنجز ہیں ہماری نیشن کے سامنے، ہمارے ملک کے لوگوں کے سامنے. ایک تو مویشی منڈیوں میں ہمیں بہت احتیاط برتنی ہوگی، بچوں کو وہاں نہیں لے کے جانا ہوگا، وہاں بوڑھوں کو نہیں لے کے جانا ہوگا، وہاں جانے کے لیے ماسک جو ہے وہ ضروری پہننا ہوگا، سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو رکھنا ہوگا. اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے جو اجتماعات ہیں ان میں ہمیں بہت ہی جو ہے ایس او پیز پہ سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بھرپور اس سلسلے میں تعاون کریں گے. اس کے بعد محرم الحرام ہے، یہ جو 10 دن ہیں محرم کے، یہ بھی جو ہیں ہمارے لیے بہت سوچ سمجھ کر ہم نے ان معاملات کو سلجھانا ہے. اور اس کی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک میٹنگ ہماری شیعہ علماء کرام کے ساتھ ہوئی تھی جس میں میں بھی شامل تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ اب ان چیلنجز سے اگر ہم انشاءاللہ پورے اتر آئے تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پاکستان میں کورونا کی وبا جو ہے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے، اور اپنی معیشت کو، اپنے ملک کو بیک ٹو نارمل ہم انشاءاللہ چلانے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل گورنر صاحب، جیسے شروع میں بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی حکومت کی پالیسیوں پر، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ہم کسی اور ملک سے موازنہ نہیں کرتے. ہمسایہ ممالک کی نسبت بھی پاکستان میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی کم ہے، اور قدرے ہم نے کرونا پر دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ قابو پایا. ایک اور سوال یہ ہے کہ ابھی میں ٹاپک بالکل چینج کروں گا، اور بڑا ہی اہم وہ آپ کا انیشیٹو ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا. جب ہم رمضان المبارک میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے بتایا تھا کہ جو یونیورسٹیز میں کمپلسری قرآن پاک کو پڑھانے کا جو آپ کا انیشیٹو ہے اس پر کام مکمل ہو چکا تھا. تو اب اس پر کیا پیش رفت ہے اور کب سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا؟ جی، ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دے دیا ہے. اور میں اپنے تمام وائس چانسلر کو بھی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو سیمسٹر نئے شروع ہو رہے ہیں ان میں وہ پورے انتظامات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طلبہ اور طالبات کو قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے. اور میرے اس انیشیٹو کے بعد مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، اور مور امپورٹنٹلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بھی یہ بل منظور کیا گیا ہے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوگی. اور آپ سب کو معلوم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ عربی کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے قرآن جو ہے اس زبان میں اتارا گیا جس زبان کو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان کو نہیں پتا کیا پڑھا رہے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں. جو ہم نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں ہمیں وہ نہیں پتا کہ نماز جو ہے اس کے معنی کیا ہے. اذان ہوتی ہے اس کا نہیں پتا ہم نے کہ یہ جو اذان ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس نتائج جو ہے پاکستان میں تربیت کے سلسلے میں پیش ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات اہم جس کی وجہ سے میں ڈٹرمن تھا کہ قرآن کو ہمیں ترجمے کے ساتھ جو ہے عربک کو سمجھنا بھی چاہیے، کہ جب میں برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو میں وہاں پر بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں ہمارے برادر ممالک ہیں وہاں پر برطانوی پارلیمنٹ کے اور دوسرے لوگوں کے ڈیلیگیشن لے کر جاتا تھا. اور میں وہاں پر سرپرائز ہوتا تھا کہ جب ہم اپنے امبیسڈر جو ہیں ان ملکوں میں ہمارے یا ہائی کمشنر ہیں جب ہم ان سے ملتے تھے اور اس کے بعد ہماری وہاں کی لیڈرشپ سے، حکومت کے وزراء سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو میں سرپرائز ہوتا تھا کہ ہمارا وہاں پر جو امبیسڈر ہوتا تھا یا ہائی کمشنر تھا وہ
वहाँ तर्जमा खुद करता था, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती थी। और उसके बाद जब मैं उसी मुल्क में पाकिस्तान के एम्बेसडर को मिलता था और उनसे पूछता था कि क्या आप अरबी जबान जो है समझ सकते हैं, इसके मानी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो जवाब नफी में आता था। तो उसकी क्या वजह है कि उन्होंने अपने लोग जो हैं उनको तर्जमा जो है अरबी जो है या जिस मुल्क में वो सफीर तैनात हैं वो बना के भेजा, इसलिए कि कम्युनिकेशन जो है दैट इज द की फॉर बेटर रिलेशंस, दैट इज द की फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेसेस। तो कोई चीज भी हमने देखा है कि जो लोग पाकिस्तान से बरतानिया में गए हैं, जब तक वो वहां की जबान इंग्लिश नहीं समझ लेते उस वक्त तक न कारोबार कर सकते हैं, न किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, न शॉपिंग कर सकते हैं, न दुकान में काम कर सकते हैं। तो हमारी बड़ी कोशिश होती थी कि जो लोग भी यहाँ से जिनको इंग्लिश नहीं आती, हम कोशिश करते थे कि उनको इंग्लिश सिखाएं ताकि वहां के कारोबार कर। तो मैं समझता हूं कि इससे एक ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जहां पर अरबिक समझी जाती है, बोली जाती है, तो अगर ये लोग हमारे अरबी को थोड़ा बहुत समझ सकेंगे तो ये उन लोगों से तिजारत के रिश्ते हों, चाहे वो सफारती तल्कात हों, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में वहां पर जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि हमारे लोगों की उन मुल्कों में कामयाबी की वजह बनी। बिल्कुल। और गवर्नर साहब, ये एक और बड़ी अच्छी खबर आपने हमें दी है कि पंजाब में जो आपका इनिशिएटिव था कुरान की तालीम को यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी करने का, उसे KPK भी रेप्लिकेट कर रहा है और होपफुली नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान भी उस पर काम कर रही है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पूरे मुल्क में इसका दायरा कार जो है वो फैलाया जाएगा और इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि बड़ी ज़रूरत थी इस अमर की कि कुरान पाक की जो तालीम है, कुरान पाक को समझा जाए और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ अरबी तो ना पढ़ें लेकिन उसके साथ साथ उसका असल मफहूम भी समझ सकें। एक और इशू जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है और आपसे उसका सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ख़ुद जो है नेशनैलिटी छोड़ चुके हैं। तो आपने बरतानवी नेशनैलिटी छोड़ी, पाकिस्तान को आप सर्व कर रहे हैं, बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोग अब ये तनकीद कर रहे हैं कि जो मुशीरान हैं और जो एडवाइज़र्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें से 4-5 ऐसे हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो कीपिंग दिस थिंग असाइड, आपको क्या लगता है एज अ होल एंड एज अ पाकिस्तानी, क्या डुअल नेशनैलिटी वाले शख्स को पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होना चाहिए? देखें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाई जाती है और मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि लोग इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं या उनका ख्याल है कि जब आपकी नेशनलिटी जो है दूसरे मुल्क की ले जाते हैं तो वन वे द अदर शायद आपकी जो लेस पैट्रियाटिक हो जाते हैं। तो ये इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि मुझे मालूम है कि बहुत से लोग जिन्होंने नेशनलिटी ली है, उन मुल्कों में ज्यादा लोगों ने नेशनलिटी ली है जहां पर ड्यूल नेशनलिटी है। मसलन बरतानिया में आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं, आप पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकते हैं और बरतानिया की भी शहरियत रखते हैं। कुछ और मुल्कों में भी है, कुछ मुल्कों में पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है गिव अप करनी पड़ती है दूसरी नेशनलिटी लेने के लिए। लेकिन मैं इस पे कमेंट करना जो है जब तक उसका, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था तो मुझे उन्होंने नहीं पूछा कि आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है या बरतानिया का मेंबर बनने के लिए आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क का कानून है वो ये इजाजत देता है कि मशीर जो हैं आप उनको ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना है, MPA का इलेक्शन लड़ना है, अगर आपने गवर्नर बनना है तो फिर आपको नेशनलिटी जो है अपनी गिव अप करनी है। तो मैं तो अपने बारे में ये बता सकता हूं कि मैंने 2013 में अपनी नेशनलिटी जो है बरतानिया की छोड़ दी थी और अब मैं पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो आपका नुक्ता नज़र भी आ गया और आपने बताया कि बरतानिया में इस तरह की कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है अगर वो किसी को इजाज़त दे रहा है
اور جب تک کوئی پالیسی واضح نہیں ہوتی تو اس پر کام ہوتا جائے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز گورنر صاحب یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس پر ہم نے کافی حد تک قابو پا لیا ہے اور آلموسٹ جو زندگی ہے وہ زندگی کا جو پہیہ ہے وہ واپس معمول پر آ رہا ہے اور چیزیں کھل بھی رہی ہیں. تو کچھ سیکٹرز ہیں جن میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کر لیں تو کیا ہوپ فلی اس کے بارے میں کیا پیش رفت کی جا رہی ہے؟ یونیورسٹیز اور یہ تمام تر جو تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، انہیں کب تک کھول دیا جائے گا اور کیا انہیں کھولنا بھی چاہیے ابھی یا نہ کھولنے کا فیصلہ ابھی تک کا درست ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ ایک تو ہمارے کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، ہمارے سکول بند ہیں، اور مجھے ان تمام سکول کے لوگوں کو جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگز، خاص کر جن کے پاس کرایہ کی بلڈنگ ہیں، وہ ان کا کرایہ دینا افورڈ نہیں کر سکتے. بچے جو ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، وہ فیس دینی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور لاکھوں لوگ جو اس پروفیشن سے منسلک ہیں وہ بیچارے گھر بیٹھے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت ہے سکولوں میں، یونیورسٹیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جو شادی حال ہیں، جن لوگوں کے وہ بزنسز ہیں یا جن لوگوں کے ریسٹورنٹس ہیں، وہ بھی بیچارے بیکار ہو کر، بے روزگار ہو کر گھر بیٹھے ہیں. تو ان کے لیے بھی بہت بڑی مشکلات ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے، یہ 2-3 چیلنجز جو کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مویشی منڈیوں کا چیلنج ہے، عید الاضحیٰ کا چیلنج ہے، محرم الحرام کا چیلنج ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فیصلے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم پھر سمجھ لیں گے کہ اب انشاءاللہ چیزیں جو ہیں انڈر کنٹرول ہیں اور ہم فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم جتنی جلدی ممکن ہے ان سکولوں کو، یونیورسٹی کو اور مالز کو، ریسٹورنٹس کو کس طریقے سے کن یہ کھول سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی انوالو ہے، اور اس کے بعد جو بھی پروونشل گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے NCOC کو بھی اس بارے میں اعتماد میں لینا جو ہے پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا وائرس کے ایشو پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے پہلے تو اس کو سیریس نہیں لیا تھا. پہلے تو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی سازش ہے، مسجدیں بند کرانے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے، یا ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کورونا کا مریض بنا کے شاید انٹرنیشنل کمیونٹی سے فنڈنگ لینی ہے. تو جب ہم نے اس کو سیریس لے لیا کہ یہ واقعی ایک صحیح بیماری ہے، اور جب ہمیں ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں لوگ بیمار ہونا شروع ہوئے، تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ بیماری جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری جو ہے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ہم نے پھر SOPs پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو اس قوم کی ریزیلینس جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ کوئی بھی بڑے سے بڑا چیلنج آ جائے، جب یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر ماشاءاللہ یہ پاکستانی قوم جو ہے ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. تو یہ اب چند چیلنجز ہمارے لیے رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں مڈ اگست، اینڈ آف اگست تک انشاءاللہ آئی ہوپ اینڈ پریڈکٹ کہ انشاءاللہ ہم چیزیں جو ہیں بیک ٹو نارمل آنا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ. تو آپ کی طرف سے یہ ہے کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے اور پریڈکشن یہ ہے کہ ہوپ فلی اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو مڈ اگست یا حد یہ ہے اگست کے اینڈ تک جو بھی ابھی تک سیکٹرز سفر کر رہے ہیں اور سکولز ہو گئے، شادی ہالز ہو گئے، تو ان کے کھلنے کا امکان ہے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کیا تھا اور اس پر گزشتہ تمام تر حکومتیں وعدہ کرتی رہیں اور اس پر ووٹ بھی لیتی رہیں، لیکن اس دفعہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہوئی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہو جائیں، ایڈیشنل IG کا تقرر ہو جائے اور سیکریٹریٹ کا. تو کب تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جنوبی پنجاب کے لوگوں کی جو ہیں یہ سب کچھ سٹریم لائن ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہم نے مینیفیسٹو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. اس پر باقاعدگی سے کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس اسٹیپ از ان دی رائٹ ڈائریکشن کہ اب ہم وہاں پر سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں. کچھ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بہاولپور میں بیسڈ ہوں گے، کچھ ملتان میں بیسڈ ہوں گے، اور یہ ڈیولوشن آف پاور کا نظام جو ہے ماشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا ہے، جس کا الٹیمیٹلی گول ہمارا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیا جائے.
ٹھیک ہو گیا، الٹیمیٹ گول، اور ہوپ فلی پاکستان تحریک انصاف اپنی اس کمٹمنٹ پہ پورا اترے گی۔ ایک اور چیز، پنجاب میں جو اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کوئی بہت بڑا اپوزیشن کا سامنا بھی نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ ایک روٹین میٹر ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک میڈیا کے اوپر جو پرسیپشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور اس کی اچیومنٹس کا، جو کہ ظاہری بات ہے بہت کام بھی ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو ترجمان ہیں یا حکومت کا بیانیہ ہے وہ صحیح طور پر نہیں پہنچایا جا رہا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا سوائے انتقام کے، تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں کیا جو گورنمنٹ ہے اس کے اینڈ سے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو بے شمار چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام کمنٹیٹرز اور معاشی جو ہمارے ایکسپرٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ہم قرض ادا نہیں کر سکیں گے، قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکیں گے۔ تو ماشاءاللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ بھی کامیابی کے ساتھ ہم نے طے کر لیا۔ اس کے بعد بڑا چیلنج تھا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اتنا تھا کہ کسی ملک کی معیشت جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، کہ جو ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور جو ملک کے اندر آتے ہیں ان میں تقریباً 20 بلین ڈالر کا فرق تھا۔ تو جس ملک میں 20 بلین ڈالر سالانہ آپ نیگیٹو میں چلے جائیں تو وہ کیسے وہ ملک جو ہے قرضوں سے نجات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی ہم نے ایک سال میں پچھلے میں 20 بلین ڈالر سے 3 بلین ڈالر جو ہے اس پہ لے کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو پیکج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دیا ہے، میرے خیال میں ایسا پیکج جو ہے پاکستان کے پچھلے 72 سالوں میں ایسا کوئی پیکج جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اب کنسٹرکشن انڈسٹری میں ڈیولپمنٹ میں ہیل چل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور لوگ جو منسلک ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری سے وہ بہت خوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ایک رائٹ ڈیسیجن کیا ہے۔ پھر کووڈ-19 کے درمیان ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ تقریباً 150 ارب سے زیادہ رقم جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان میں تقسیم کی گئی تاکہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ بھوک سے نہ مریں اور ان کے چولہے جو ہیں جلتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ بات آپ کی درست ہے کہ پروبیبلی ہمیں مارکیٹنگ جو ہے ہماری اس کو بھی بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی جو گورننس ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے، اور اب ہمیں ایشوز جو ہیں چونکہ ہم ایک بحران کے بعد دوسرا بحران آ جاتا ہے، تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اور کرنی چاہیے کہ ہم ملک میں رول آف لا لے کے آئیں، ہم اپنے انصاف کا نظام جو ہے اس کو بہتر کریں، ہم پولیس میں ریفارم لے کے آئیں، پولیس کے نظام کو بہتر کریں، ہم ہیلتھ ریفارم لے کے آئیں اس کو اور بہتر کریں، ایجوکیشن کو بہتر کریں۔ ایجوکیشن جو آپ کو معلوم ہے کہ میرا چونکہ میں چانسلر ہوں تمام پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیز کا، تو ہمارا چیلنج تھا پہلا کہ ہم وائس چانسلر جو ہیں وہ میرٹ پہ لگائیں، اور ماشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمام وائس چانسلر تمام یونیورسٹیز میں میرٹ پہ لگائے ہیں، اور اب ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں، رجسٹرار ہیں، ٹریجرز ہیں، ڈینز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی جو اپوائنٹمنٹ اور پروموشنز ہیں وہ بھی میرٹ اورینٹڈ ہوں۔ تو انشاءاللہ آئی تھنک وی آر موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن، ہم امپاور کر رہے ہیں اپنے وائس چانسلر کو۔ اور ڈیورنگ کووڈ-19 آئی کین ایشور یو اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل کہ ہمارے جو میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے یا ہمارے جو میڈیکل کالجز کے پرنسپل تھے یا دوسری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے صحیح لیڈرشپ اس ملک میں دکھائی ہے، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ آن لائن بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی تیاری کی ہے، تو انشاءاللہ جتنی جلدی اب ہماری یونیورسٹیز جو ہیں بیک ٹو نارمل آئیں گی اتنا ہی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں پر اچھا کام شروع ہو جائے گا۔ گورنر صاحب، ہم نے کرونا کو تقریباً شکست دے دی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یا بدیر ہم اس وبا پر مکمل قابو پا لیں گے، لیکن اس میں بہت سے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور حال ہی میں
ڈاکٹر مصطفیٰ کمال جو ہیں ان کی بھی شہادت سامنے آئی. تو ان تمام تر جو ہماری شہادتیں ہیں ان کے لیے کیا حکومت کی جانب سے کوئی ایوارڈز ہوں گے یا کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف اور فرنٹ لائن ورکرز جنہوں نے who have laid their lives for this cause and in the fight against COVID, ان کے لیے ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی انسینٹیو؟ جی بالکل، آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو بھی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت نے ایک اسپیشل پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی فیملیز کو وہ پیکج جو ہے ہم یقینی بنائیں گے، اور ان کے لیے جو بھی ان کے خاندان کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے. اور میں نے تو آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جہاں پر وہ فنکشن تھا وہاں پر گیا تھا، تو میں نے ٹربیوٹ پے کیا پروفیسر شاہد کمال کو. وہ بہت اچھے ہمارے وائس چانسلر تھے، بہت زبردست کام کرتے تھے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں گورنر ہاؤس میں ایک کووڈ-19 ہیروز جو ہے وہ وال بنا رہا ہوں، جس میں یہ تمام شہید جو ہیں ان کے نام بھی انشاءاللہ لکھے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارے ڈاکٹر، اس کے لیے ایک میں نے کمیٹی بنا رہا ہوں وائس چانسلرز کی اور پرنسپلز کی، کہ جن ڈاکٹرز نے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کی ہیں تو ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے، سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بھی ان کو دیں گے. اور یہ جو ہماری کووڈ-19 وال آف ہیروز ہے ان پر بھی ان کے نام لکھے جائیں گے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو این جی اوز ہیں ہمارے، جنہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ راشن پیک جو ہیں وہ پاکستان میں فیملیز کو ایک مہینے کا راشن اس مشکل وقت میں دیا. اور ملینز کے حساب سے ماسکس جو ہیں، پی پی ایز جو ہیں وہ لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کیے، جو کہ ہم نے ہسپتالوں میں بھی دیے، لوگوں کو بھی تقسیم کیے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں گورنر ہاؤس کے توسط سے تقریباً 60 کروڑ روپیہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں جمع جو ہے وہ کرایا گیا ہے. تو جن لوگوں نے ڈیورنگ کووڈ-19 ڈیڈیکیشن دکھائی ہے، محنت کی ہے، وہ ہمارے ہیروز ہیں، ان پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کے فخر ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو سیکریفائز ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ریکگنائز بھی کریں گے، اور ان کو وہ عزت بھی دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی جو تب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ جو ہمارے ڈونرز ہیں، جو ہمارے جو ہیں ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اونرز ہیں، یا ہمارے جو این جی اوز ہیں جو فرنٹ لائن پہ انہوں نے کام کیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے تاریخ جو ہے سنہری حروف سے ان کے کارنامے جو ہیں ڈیورنگ کووڈ-19 لکھے جائیں. بلا شبہ ان تمام تر جو لوگ ہیں جو کرونا کے خلاف جنگ میں ملک کی خدمت کر رہے تھے، ان کے نام سنہری حروف میں لکھے جائیں گے. اختتام پر گورنر صاحب صرف ایک پیغام آپ سے لینا چاہوں گا پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے عوام کے لیے، کیونکہ میں نے اور پوری عوام کے لیے، I'll be speaking on behalf of all the public، ہم نے لائٹلی لیا عید الفطر پہ کرونا ریسٹرکشنز کو اور حکومت کی تمام تر جو ہدایات تھیں انہیں. تو اس کا کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا کہ ایک رائز آیا اور ایک جو گراف تھا اس میں پیک آئی. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمیں احساس کرنا بھی چاہیے، اور اس میں پھر حکومت کیا اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ سختی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ 3 ایشوز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شروع میں جو ہوا وہ تو بعد کی بات، پہلے کی بات ہے، لیکن عید الفطر کے موقع پہ جو لوگ شہروں میں تھے، اس وقت شہروں میں کرونا تھا، رورل ایریاز میں بالکل گاؤں کے گاؤں جو ہے ان میں ایک بھی کیس نہیں تھا. لیکن جب عید الفطر پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ رورل ایریاز میں اپنے اپنے گاؤں میں گئے ہیں، جس سے رورل ایریاز میں کرونا جو ہے وہ وہاں پر بھی پھیل گیا. اس کے بعد جب شاپنگ سینٹرز کھولے ہیں تو جس تعداد میں لوگوں نے شاپنگ سینٹرز پہ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، جس طریقے سے رش والی جگہوں پہ گئے ہیں، جس طریقے سے ماسک نہیں پہنے ہیں، سوشل ڈسٹنس نہیں کیا ہے، ان وجوہات کی بنا پہ یا عید الفطر پہ جو اجتماعات ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد 2-3 ہفتے بعد ایک پیک آئی. تو میں تو وارن کرنا چاہتا ہوں، اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشی منڈیوں کا چیلنج ہے، عید الفطر کا چیلنج ہے، محرم الحرام کا چیلنج ہے،
اس پہ ہمیں اس چیلنج پہ پورا اترنا ہے. جب ہم اس چیلنج پہ پورے اتر لیں گے تو پھر ہم سیفلی کہہ سکیں گے کہ اب ہم نے کورونا کو شکست دے دی ہے اور ہم اپنے ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو میں اس موقع پہ اپنے تمام بھائیوں کو، پاکستانی بہنوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم، بربریت جو ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ہندو توا کے دہشت گرد جو ہیں ان کو ہزاروں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں لایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے. ہمیں اظہار یکجہتی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے اور مائنارٹیز کے ساتھ انڈیا جو ہندوستان میں ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی قائل کرنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اس خون ریزی کو روکنے کے لیے. اور یہ مجھے خطرہ ہے کہ اب یہ جو نریندر مودی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی میں یہ نیتن یاہو کا شاگرد ہے. اب یہ پالیسیاں جو ہیں، سیٹلمنٹس کی پالیسیاں، اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی پالیسیاں، یہ سارے سبق جو ہے وہ نیتن یاہو سے نریندر مودی صاحب سیکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اگر ضرورت پڑے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا جو کام کر رہا ہے اس کے خلاف سینکشن جو ہیں وہ بھی لگانی چاہیے تاکہ نریندر مودی جو ہے اپنے جو خطرناک اس کے عزائم ہیں اس سے اس کو روکا جا سکے. بالکل گورنر صاحب، کرونا وائرس سے تو پوری دنیا لڑ رہی ہے، لیکن مودی وائرس جس نے پورے خطے اور بالخصوص مظلوم اور نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، اس کے خلاف پوری دنیا کی خاموشی حیران کن بھی ہے اور اس پر افسوس بھی کیا جا سکتا ہے، اور پوری پاکستانی قوم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن اور بھائیوں کے ساتھ ہے. بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ مختوم شہاب الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.